दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान में शबाबी के अवामी मोबिलाइजेशन के मनाजिर ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत को दे दिया है कि आप इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से कभी माइनस नहीं कर सकते। आपने प्रॉक्सीज को लॉन्च किया, साजिशें की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। इमरान खान की पार्टी के मुकाबले में कई किंग पार्टीज आपने खड़ी कर दी। आपने इमरान खान के मैंडेट के ऊपर 8 फरवरी को भी डाका डाला और बाद में भी ये डाका डालने का सिलसिला जारी रहा। किसी को नाहल करते हैं और कब्जा कर लेते हैं बाई इलेक्शन करवाकर। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप पाकिस्तान की आवाम में इमरान खान को गैर मकबूल नहीं कर सके और ना ही माइनस कर सकते हैं पाकिस्तान की सियासत से। दोस्तों, एक रात पहले क्या हुआ, ये सबसे बड़ी दलील है और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि एक वीडियो पैगाम जारी होता है। उसमें अचकज़ई साहब 8 फरवरी के हवाले से एक साजिश का जिक्र करते हैं और वो ये कहते हैं, उनका ये दावा था कि इमरान खान की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और उन्होंने 8 फरवरी के एहतजाज के साथ इसको जोड़ दिया। उस वीडियो के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी कायदीन की, आपको ये बताएगी कि कौन किसकी तरफ खड़ा है, कौन किस कबीले की नुमाइंदगी कर रहा है, कौन इमरान खान का सच्चा सिपाही है और कौन इमरान खान के बयानी का बोझ उठा सकता है। लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको ये बता रही थी कि लड़ाई हुई है सियासी कमेटी के अंदर और सोहेल अफरीदी और सलमान अकम राजा किसी सूरत भी अपने कायदीन की बात मानने के लिए तैयार नहीं है जिन्हें वो बड़ा कह रहे थे। और उसके फौरी बाद हमने ये भी देखा कि इस चीज़ को बुनियाद बनाकर कुछ लोगों ने जो सोहेल अफरीदी से नाराज़ हैं या वो ये समझते हैं कि इनके आने के बाद उनकी वैल्यू कम हो गई या सोहेल अफरीदी का बार बार बाहर निकलना, अवामी इकट्ठ करना, अवाम में जाकर जिस तरह से लोग उनकी इस्तकबाल करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, शायद कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तोपों का रुख सोहेल अफरीदी की तरफ कर दिया। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखें, सोहेल अफरीदी अली यमीन गंडापुर पार्ट 2 साबित होगा। अब होना तो ये चाहिए था कि सोहेल अफरीदी जाकर खामोशी से घर बैठ जाते, वो कहते कि ठीक है जनाब, पार्टी का फैसला है। आसान था ना, कह देते। जब गौहर से पूछते हैं कि जनाब एहतजाज की कॉल कब दोगे, वो कहते हैं जी कि ये फैसला तो अचकज़ई साहब के पास है, अचकज़ई साहब ही इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं, हमारे पास ये मैंडेट नहीं। और इमरान खान ने ये मैंडेट किसको दिया? अचकज़ई को। आसान था सोहेल अफरीदी के लिए कहना, लेकिन सोहेल अफरीदी घर नहीं बैठा, वो पहुंच गया शबाबी। और वो लोग जिन्होंने तोपों का रुख सोहेल अफरीदी की तरफ किया हुआ है, जिसमें शेख वकास साहब भी वो ये कहते हैं ऑडियो में कि जनाब हमें बताया नहीं, हमें बताना चाहिए था, अगर धरना देना था तो इसकी बाकायदा दावत दी जाती। तो ये तमाम लोग सोहेल अफरीदी को मिलकर कमज़ोर करना चाहते हैं और नाकाम बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी, चूंकि इमरान खान ने उनकी ट्रेनिंग की है, वो पहुंच गए अवाम के दरमियान और अवाम के दरमियान खड़े होकर जो रिएक्शन आया, अपने नाकदीन को ना सिर्फ खामोश करवाया बल्कि उन प्रॉक्सीज को भी पैगाम मिल गया कि ये है अवाम की ताकत और ये है वो अवाम, जितनी रुकावटें तुमने खड़ी करनी है खड़ी कर लो, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की आवाम में से किसी सूरत भी माइनस नहीं होगा। दोस्तों, ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी गया। जो इतलात हैं जी इनकी मीटिंग के हवाले से और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इनर सर्कल्स हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त एक लड़ाई चल रही है तहरीक इंसाफ के अंदर और लोग सोहेल अफरीदी को नाकाम बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और शबाबी में अवाम का बाहर निकलना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी आज देखा होगा, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी देखा होगा कि हम इसको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं और इसे पार्ट 2 बनाने की हम पूरी सरधड़ की बाजी हमने लगा दी, लेकिन ये नाकाम नहीं होता। आज पाकिस्तान की आवाम ने इस्तकबाल किया जिस तरह से, और अगर आप गौर करें ना तो शबाबी में जिस तरह से आवाम निकली, ये तमाम जितने भी इन्होंने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के लिए रैलियां निकाली, उसमें सबसे ज़्यादा आवाम आपको शबाबी में नजर आएगी। दोस्तों, दूसरी चीज़ अब ये हुई है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब, बहुत ही करीब और जो पसंदीदा सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबरें मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दी हैं। और ये हमेशा हर दफ़ा ऐसा होता है जब भी एहतजाज की तारीख करीब आती है और इस किस्म की खबरें आपको मार्केट में मिलेंगी कि इमरान खान को डील की ऑफ़र करवा दी गई है और वो डील ये है कि आप अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर जाकर करवाएं। और इन लोगों से अगर आप बात करें तो वो ये बताते हैं, उनकी बातों से ये असेसमेंट आपको हो जाएगी कि वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं। वो अचीव ये करना चाह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर सियासत करें और पार्टी के लोगों को तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन एक पूरा केस ख़ानदान के सामने रख दिया जाए कि जनाब इमरान खान की सेहत बहुत ख़राब है और क्यों ना इनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, वो अपना इलाज करवाएं, अपनी मर्ज़ी के मुल्क में चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए खार बात कह दें। अब दोस्तों, जो खबर है इसके मुताबिक ये भी दावा किया जाता है कि शायद उनको बनी गाला या ज़मान पाक जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन ये खबरें
صرف ایک دکھاوا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کی صحت کے متعلق خاندان کے لوگوں کو نہیں بتاتی، اور وہ حکومت جس کے پاس عمران خان کے لیے ملاقات کا مینڈیٹ بھی نہ ہو، وہ کس طرح سے اتنے بڑے فیصلے کر سکتی ہے؟ اب یہ تمام چیزوں کو ڈیسپریٹ میئرز کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ایسی سچویشن، ایک حالات ایسے کریٹ کر دی جائیں کہ ہم پھر عمران خان کے خاندان اور ان کے اوپر یہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنی مرضی کی ڈیل لے لیں۔ دیکھیں، یہ جب بھی احتجاج اور جب بھی عمران خان کی طرف سے کوئی کال آتی ہے نا، آپ کو اسی قسم کی آفرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں نظر آئیں گی۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب صحافی ہیں وہ آپ کو اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس طرح اس حکومت کے حالات تو یہ ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے نا، وہ وفاقی وزیر ہیں صحت کے، ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ پریس ریلیز آئی ہے اور ڈاکٹر صاحب کا ایک پیغام آیا، تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ عمران خان کو لایا گیا ہے۔ حکومت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ راہداریوں میں کھڑے ہو کر عطا تارڑ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اطلاعات، انہوں نے اس چیز کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ جناب ان کو 20 منٹ کے لیے لایا گیا، ان کا آپریشن ہوا، پروسیجر، اور ان کو واپس لے کر چلے گئے۔ تو ایسی حکومت جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ کس طرح سے یہ طے کریں گے کہ یہ پاکستان اور عمران خان کے بڑے بڑے فیصلے جو کر سکے؟ تو یہ صرف لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ایک اور کام بھی یہ ہوا کہ خاندان کے لوگوں کو ہمیشہ سے کنٹروورشل تو بنایا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو عمران خان کے نام کے اوپر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں، اور اب ٹیلی ویژن چینلز کی زینت بن کر ان ونڈوز میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ روزانہ خاندان کے لوگوں کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ شیخ افضل مروت صاحب جو ہے، انہوں نے کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جب عمران خان پر تنقید نہ کریں، ان کی جماعت پر، یا پھر خاص طور پہ بہنوں پر تنقید نہ کی جائے۔ شیخ افضل مروت صاحب کا جی ایک نیا دعویٰ سامنے آ گیا، اور اس دعوے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر کو یہ کہا کہ آرمی چیف کو فون کر کے ای سی ایل سے آپ نام نکلوائیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ ان کا کام نہیں اور نہ میں ان کو فون کر سکتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان کو کہا کہ میں اس طرح کے کام نہیں کرتا، اور اس کے بعد شیخ افضل مروت کے بقول علیمہ خان نے پروپیگنڈا کیا کہ بیرسٹر گوہر کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملی، لیکن انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ شیخ افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ اس وقت پارٹی کے سارے معاملات علیمہ خان دیکھ رہی ہیں اور علیمہ خان جو ہے وہ پارٹی کو چلا رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ دعوے تو بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی کیے گئے، لیکن علیمہ خان نے کبھی بھی پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں رکھا، اور اگر جب اچھے دن تھے اس وقت عہدہ رکھنا میرا خیال ہے کہ زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے نا۔ اگر ہم آپ کی سوچ کے مطابق حالات کو دیکھیں، جب بھائی پرائم منسٹر ہو تب یہ عہدہ رکھنا یا کوئی عہدہ لینا یا ڈیمانڈ کرنا یا عہدہ دے دینا، اس کا کوئی فائدہ ہونا تھا۔ آج پارٹی کے اندر جو اس وقت کنفرنٹیشن ہے اور جو ڈویژن آپ کو نظر آتی ہے، علیمہ خان کا صرف یہ کام ہے کہ وہ عمران خان کا پیغام باہر لے کر آئیں، اور وہ جنگ جو شیخ افضل مروت کو لڑنی چاہیے، وہ جنگ جو شیخ وقاص صاحب کو لڑنی چاہیے، یا خاندان میں جو اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے جو باقی لوگوں کو لڑنی چاہیے تھی لیکن ان لوگوں نے نہیں لڑی، خاندان کے لوگ یہ جنگ آپ کو لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تقسیم ایک پیدا کرنا، یہ مقصد ہے ایسی باتوں کا۔ پھر یہ بات شیخ افضل مروت تک نہیں رکی، آگے جی مشال یوسفزئی نے بھی کچھ باتیں کی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو رات 2 بجے کے قریب میسج دیا گیا کہ اڈیالہ کے باہر دھرنا ختم کر دیا جائے، پارلیمنٹیرینز دھرنا ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ دعویٰ ہے مشال یوسفزئی کا۔ دوستو، شیخ افضل مروت، مشال یوسفزئی، بیرسٹر گوہر یا شیخ وقاص اکرم یا اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے باقی جو دوست ہیں جو مسلسل آپ کو غیر حاضر نظر آئیں گے، ان میں سر کوئی فرق نہیں ہے، سارے ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو عمران خان کا قبیلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پراکسیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جو اصولی موقف جب باری آتی ہے تو یہ آپ کو توجیہات پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ آپ کو خاندان کے ساتھ کھڑے ہوئے کبھی بھی نظر آئیں گے۔ ان کے بیانی اٹھا کر دیکھیں، ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں، سارے علیمہ خان اور خاندان کے لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو علیمہ خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی بھی آپ کو اڈیالہ کے باہر نظر نہیں آتا، بلکہ یہ اپنی سروائیول کی جنگ جو ہے پارٹی کے اندر لڑ رہے ہیں۔ دوستو، ایک اور پیغام سہیل افریدی کا آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سر جا رہا ہے۔ وادی تیرا کا یہ معاملہ ہے، جب ایک باقاعدہ حکومت کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی تو اس وقت یہ معاملہ شروع ہو گیا، اور حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے کسی کو نہیں کہا، پاک فوج نے کسی کو نہیں کہا کہ آپریشن ہم کرنے جا رہے ہیں، لوگ اپنی مرضی سے وادی تیرا کو خالی کر رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب نے اوبیسلی اس کے اوپر ایک ریئیکشن یہ دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، ہم ایک جرگہ کرواتے ہیں، عوام کو اکٹھا کرتے ہیں اور فیصلہ کریں گے کہ کیا پاکستان کی عوام کو ہم نے وہاں سے نکالا۔ اور دوستو، اب یہ جرگہ جمرود فٹ بال گراؤنڈ میں جی ہونے جا رہا ہے، جس میں سہیل افریدی صاحب خصوصی طور پہ شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ خیبر کی تمام ضلع خیبر کی تمام اقوام کے بشیران، عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد جو ہے اس جرگے میں شریک ہونے جا رہی ہے۔
اس اہم جرگے میں وادی تیرا سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے لا تعلقی کے اعلان پر تفصیلی غور کیا جائے گا اور آئندہ کے عمل کے بعد باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ دیکھیں، اب یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ واپس چلے جائیں اور سہیل افریدی ان کو واپس جانے کے حوالے سے کہے کہ ٹھیک ہے، اب آج ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں، اور جب حکومت نے آپریشن کرنا ہوگا، وفاقی حکومت نے، تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اور پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جا رہا ہے کہ فیصلے عوام میں بیٹھ کر ہوتے ہیں، بند کمروں میں نہیں ہوتے۔ دوستو، وادی تیرا کی سر صورتحال کیا ہے؟ تیرا سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جنہوں نے نقل مکانی کی ہے، بی بی سی نے اس کے اوپر ایک تفصیلی فیچر کیا، لوگوں سے ان کا ریئیکشن لیا، اور لوگوں نے اپنی آپ بیتی بی بی سی کو کیا بتائی۔ ایک شخص فضل رحیم نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں اپنے گھر اور دکان کا سامان ایک بڑے ٹرک اور 4 ڈاٹسن گاڑیوں میں لایا ہوں، اور اب یہ سامان باڑے میں کھلے آسمان کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ مجھے اپنے لیے بھی سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، لیکن اب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سخت سردی میں اپنا سامان لے کر اپنے بچوں کو، خاندان کو لے کر کہاں جاؤں۔ پھر ایک اور شخص جس نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں علاقہ چھوڑنے کے لیے متعدد ڈیڈ لائنز دی گئی۔ یہ کر کیا رہے تھے؟ یہ اعلانات کرواتے کہ حکومت کی طرف سے ان علاقوں میں آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور فوج جو ہے بہت جلدی ان علاقوں میں آئے گی، اور دہشت گرد جو ہے ان علاقوں میں پھر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے نقل مکانی کر دیں تاکہ ہم اس علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کر سکیں۔ پھر لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ گولہ باری جو ہے وہ شروع ہو جاتی۔ مقامی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں علاقہ چھوڑنے کے لیے متعدد ڈیڈ لائنز دی گئی۔ ایک رہائشی کے مطابق انہیں علاقہ خالی کرنے کے لیے 3 دن کا وقت دیا گیا۔ کبھی کہا گیا کہ 10 سے 25 جنوری کے دوران نقل مکانی کر لیں۔ لوگوں نے بی بی سی کو یہ بھی بتایا کہ علاقے میں پہلے تو یہ بازگشت سنائی دیتی رہی کہ وہاں آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے بعد کبھی گولہ باری شروع ہو جاتی۔ ہمیں کہا گیا کہ 3 دن کے اندر علاقہ خالی کریں، یہاں پہ آپریشن ہوگا۔ وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم خود کیوں اس سرد موسم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جائیں گے، ہم نے ابھی کچھ عرصے پہلے اپنے مکان تعمیر کیے جس میں بیسمنٹ بھی ہے، اور وہاں سردی سے ہم محفوظ رہ سکتے تھے۔ کسی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر یا پھر ایک ایسے آپریشن کے حوالے کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اگر آپ نے آپریشن نہیں کرنا تھا تو ایک سخت سردی میں لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی پر آخرکار کیوں مجبور کیا گیا؟ دوستو، اب جو لوکل قیادت ہے وہ بھی اوبویسلی آن بورڈ ہے، جرگے کے تمام لوگ، عمائدین بھی آن بورڈ ہیں، اور آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی عوام اور وادی تیرا کے لوگ جو ہیں کیا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بھی آج اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا واضح پیغام جو جائے گا۔ لیکن میں بار بار آپ تمام دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ جس سپیڈ کے ساتھ سہیل افریدی نے عمران خان کے بیانیے کو سنبھال کر اور جو ان کا نظریہ ہے وہ لے کر چل رہے ہیں، آپ نے سہیل افریدی کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ ایک تو ان کا مقابلہ پارٹی میں لوگوں سے ہے، سینئر قیادت سے ہے، بزرگوں سے ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو پراکسیز کو پارٹی میں انڈکٹ کیا ہوا ہے ان سے بھی ان کا مقابلہ ہے، اور اس کی ایک بڑی واضح شبیہ ہم نے کل رات سے دیکھ لی ہے۔ مثال ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کس طرح سے سہیل افریدی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور عمران خان کی جو جنگ ایک نوجوان لڑ رہا ہے، اسے وہ اپنی جنگ بنانے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ مریم نواز کے حوالے سے ایک محاذ بن رہا ہے، اور تفصیلات یہ ہیں جی کہ 46 ایم پی ایس جو ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے، یا کم از کم ایک محاذ لڑائی آپ کو نظر آئے گی، اور آنے والے دنوں کے اندر مریم نواز کے خلاف یہ 46 ایم پی ایس اکٹھے ہو کر کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آرڈر بھی موجود ہے جس کے مطابق آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو عین ممکن ہے کہ 46 لوگ کسی اور جماعت میں جائیں۔ اچھا، میں نے اس خبر کے حوالے سے تھوڑی تحقیق کی، جن صاحب نے خبر دی تھی ان کی خبر آئی مارکیٹ کے اندر، اور اس کے بعد ایسی ہی خبریں 3-4 اور صحافیوں کی بھی آ گئی۔ پھر اگر آپ اس کے پیٹرن کو دیکھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کا سورس ایک ہی ہے، اور یہ مریم نواز کے حوالے سے ایک محاذ جو ہے وہ کچھ لوگ بنانا چاہتے ہیں۔ اب ویسے محاذ تو پرمنٹ بنا ہوا ہے، وہ پاکستان کی عوام ہے۔ مریم نواز اگر آج الیکشن کونسلر کا بھی ہو جائے اور اس میں وہ شرکت کریں اور انڈیپینڈنٹ اور بغیر کسی دھاندلی کے انتخابات ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز جو ہے کونسلر کا الیکشن بھی جو ہے وہ کسی کی مدد کے بغیر جو ہے وہ جیت سکیں۔ لیکن دوستو، جو اصل چیز ہے، پاکستان کے اندر صوبے بننے ہیں، پنجاب کی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کو بھی ذرا دھچکا دینا ہوتا ہے نا، کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، پنجاب کے بھی تو حصے ہونے ہیں، اگر کل کو صوبے بنتے ہیں اور ترمیم کے بعد یہ صوبے بنائے جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر بھی صوبے بنیں گے، اور 2 صوبوں کا کہا جاتا ہے۔ کلیم خان صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ ایک صوبہ ان کو مل جائے، اور ایک صوبہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، اور گیلانی خاندان جو ہے شاید اس صوبے کے اندر یہ تمام وزارتیں اور وہاں کی جو چیف منسٹری ان کو شاید مل جائے۔
اور پھر اس بات کے اوپر پیپلز پارٹی کو منانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ سندھ کے اندر کراچی کو صوبہ بننے دیں, آپ کو صوبہ یہاں سے بھی تو مل رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. لیکن دوستو, ماضی قریب کے واقعات آپ کو بتائیں گے. 1-2 مہینوں کی اگر آپ سیاست اٹھا کر دیکھیں, اور خاص طور پہ ہاؤس آف شریف کے جو گھر کے فنکشنز تھے ان کو اٹھا کر دیکھا جائے, تو آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹلٹ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف نظر آتا ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل بھی آپ کو دے دیتا ہوں, اور وہ ایگزامپل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے اور جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک سادی اکثریت دے دی گئی, اس میں بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے مکمل طور پہ یہ جو سادہ اکثریت اور اتحاد اور یہ کولیشن گورنمنٹ والا معاملہ تھا نا, اس سے نون لیگ کو مکمل طور پہ انہوں نے علیحدہ کر دیا. اب ان کے پاس سادہ اکثریت ہے, انہوں نے ایم کیو ایم کو اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اگر آج پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے تو ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مائنس نون لیگ جو ہے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے سادہ اکثریت کے ساتھ, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ خبریں لانچ ضرور ہوتی ہیں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے نون لیگ ہاؤس آف شریف کا یہ وتیرہ, یہ اپنے ایم این ایز ایم پی اے سے نہیں ملتے. خرم دستگیر صاحب کی ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح جا کے نواز شریف صاحب کو ملے, لیکن نہیں ملاقات ہوئی. جو سینئر لیڈرز ہیں ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ جا کر ملیں. جویل لطیف صاحب نے بہت کوشش کی کہ وہ جا کے نواز شریف صاحب کو ملے, تو بہت مشکلوں سے ان کو وقت دیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو ان کی آئی, تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف کے لیے, جماعت کے لیے قربانیاں دی. تو وہ لوگ جن کے پاکستان میں عوام نام بھی نہیں جانتی, ان کے حلقوں میں بھی شاید ان لوگوں کو نہیں جانتا ہوگا کوئی, جو فارم 47 سے آئے, ان کو ملنا اور مریم نواز کیوں ملیں گی؟ جب بھی ملیں گے کہا جائے گا کہ جناب ہمیں ہمارے علاقوں کے لیے جو ہے وہ آپ فنڈز جاری کریں. تو یہ خبریں سر اس طرح کی لانچ کروائی جاتی ہیں. 46 کا اتحاد یا 47 کا فارورڈ بلاک, یہ پاکستان کی سیاست کا ایک حصہ ہے. کسی کو ڈرانا ہو, کسی کو پیغام دینا ہو, تو پاکستان کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ چلتا ہے. اور دوستوں کو یہ خبر دے کہ بلوچستان میں جو حملہ ہوا 12 شہروں میں, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق کتنے لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں, اور دہشت گرد کتنے ہلاک ہوئے. تفصیلات کے مطابق جو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے, 108 کے قریب دہشت گرد مارے گئے ہیں جی. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان حملوں میں 18 عام شہری بھی شہید ہوئے. تاہم تاحال حکام نے سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی. انڈیپینڈنٹ تصدیق ہو چکی ہے, لیکن سرکار جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ کون کون سے علاقے جی؟ خاران. پولیس اہلکار کے مطابق میر شاہد گل کے گھر پر ہونے والے حملے میں شاہد گل سمیت 7 افراد جان کی بازی ہار گئی. سنتے جائیں ذرا کہ یہ کتنا بڑا حملہ تھا, اور پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ سب حالات جو ہیں کنٹرول میں ہیں. گوادر میں ہونے والے حملے میں خضدار سے تعلق رکھنے والے خاندان کے 11 افراد کو شہید کیا گیا, جس میں 3 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. مستونگ جیل پر ہونے والے حملے کے دوران 27 قیدی جیل سے فرار ہوئے. نوشکی میں ڈپٹی کمشنر کے گھر پر ہونے والے حملے کے دوران انہیں جرگمال بنانے کی اطلاعات ہیں, اس کی ویڈیو بھی ایک آ گئی ہے. ضلع پستی میں خاتون خودکش حملہ آور کی جانب سے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے دفتر پر حملے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی. اور پھر بلوچستان لبریشن بی ایل اے نے ایک بیان میں ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کو ایک کامیاب آپریشن جو ہے قرار دیا. دیکھیں جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر 108 دہشت گرد مارے گئے تو یہ کتنا بڑا حملہ تھا, اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ تیار ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں, ان کے جو سیلز ہیں وہ کہاں کہاں پہ موجود ہیں. پاکستان کی سر حکومت اور اس حکومت کو پیار کرنے والے کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ بلوچستان کے حالات جسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قابو پا لیا, کیا یہ قابو پانا اسے کہتے ہیں کہ 108 دہشت گرد آپ نے مار دیے؟ اگر 108 دہشت گرد مارے گئے تو یہ تعداد کتنی بڑی ہوگی ایکچوئل دہشت گردوں کی جنہوں نے حملہ کیا؟ یہ نمبرز تو سر کافی زیادہ ہوں گے. اور کتنے دہشت گرد ابھی بھی موجود ہیں, اور کہاں پہ موجود ہیں, پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ تو پاکستان بلوچستان کے سر حالات کے اوپر سوچنا ہوگا. میں آپ کو پچھلے کئی ہفتوں سے, مہینوں سے, جب بھی یہ ایران کا معاملہ شروع ہوا, اب تو نیشنل ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بھی لوگوں نے بات شروع کر دی ہے. اور سر یہ فرق ہے سوشل میڈیا کا, اور یہ باتیں آپ ٹی وی پر نہیں کر سکتے, لیکن جب لوگوں کو احساس ہونا کہ یہی حق سچ ہے اور لوگوں کو حقائق آپ کو بتانے چاہیے, تو پھر وہ نیشنل ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایران کے معاملے میں اگر خدا نہ خواستہ حملہ ہوا, اسرائیل آ کر بیٹھا, تو بہت سارے گروپس ایسے ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر اور پھر پاکستان میں بلوچستان کے علاقوں کے اندر آپ کو ان کی کارروائیاں نظر آئیں گی.
اور ایران کے اندر گروپس ایکٹیو ہو جائیں گے. وہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ایران کے اندر کارروائیاں کریں گے, وہ پھر بلوچستان کے اندر بھی کارروائیاں کریں گے. وہاں سے مار پڑے گی ادھر آئیں گے, یہاں سے مار پڑے گی وہاں جائیں گے. اور آج کا یہ معاملہ ادھر سے اسرائیل کا ایران کو دھمکانا, امریکہ کا ایران کو دھمکی دینا, اپنے بحری بیڑے کو ایران کے پانیوں میں بھیج دینا اور پھر یہ حملہ ہو جانا, سر یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. چیزوں کو ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ کو کنیکٹ کریں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج جنرل سیٹھی صاحب نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو میں آپ کو ایک ہفتے سے بتا رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں جو اس وقت بلوچستان میں آزادی کی, نام نہاد آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں, ان کو ایکٹیو کیا جائے گا. یہ جو پراکسیز ہیں بھارت کی یا کسی اور کی, یہ آپ کو ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور آج جو دیکھیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں, اور آنے والے دن جو ہیں وہ مزید مشکلات جو ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں. تو پاکستان کی حکومت کو سر سوچنا ہوگا کہ انہوں نے جو ہماری نیشنل پالیسی ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے, اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. آج دیکھیں جی مشاہد حسین سعید صاحب, جو بات میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے کہی تھی, آج یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی کہ the timing of terror strikes in Balochistan is significant for 3 reasons. جی سنیں, 3 وجوہات ہیں وہ بتا رہے ہیں مشاہد حسین سعید صاحب. Israel is ready to attack Iran, which has 900 kilometers border with Balochistan with aim of regime change and fragmentations like Sudan, Somalia and Libya. وہی بات آ گئی نا کہ لیبیا میں, شام میں اور سیریا میں جو کچھ ہوا. اور پھر تیسری چیز ہے کہ the center piece of CPAC is Gwadar, which is ready for enhanced role in regional connectivity. The Pakistan is marketing itself for the critical minerals which are mostly located in Balochistan today. The actions by terrorists in Balochistan are a wake-up call for Pakistan policymakers as the business as usual won't work and course correction in Balochistan policy is urgently called for. کیا کورس ہوگا سر کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں؟ ٹائمز آف اسرائیل کی سر یہ ہیڈ لائن ہے, اور ٹائمز آف اسرائیل نے اس حوالے سے کیا لکھا, دا بلوچستان انٹرز اسرائیلی اسٹریٹجک کیلکولس. تو اگر اسرائیل ٹائمز آف اسرائیل یہ خبر دے رہا ہے تو سر پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے. اس میں انہوں نے مزید یہ لکھا الجزیرہ نے کہ the think tank on June 12th, the Middle East Media Research Institute MEMRI announced the launch of a Balochistan Studies project. Significantly, in addition to mentioning Balochistan's abundance of natural resources such as oil, gas, uranium, copper, coal, rare earth elements, and the 2 deep sea ports of Gwadar and Chabahar, MEMRI statements justify the project's necessity by identifying the region as the perfect outpost to counter and keep under control Iran, its nuclear ambition and its dangerous relations with Pakistan, which may provide Tehran with tactical nukes. دیکھیں اگر ایران کے خلاف اگر آپ سے وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ہمیں یہ علاقے چاہیے, آپ کیا کر لیں گے؟ آپ تو تعریف ہی کر سکتے ہیں نا. آپ کسی کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب آپ کا چہرہ بہت ہی بھیانک ہے اور بہت ہی بدصورت چہرہ ہے, آپ اس کی پھر بھی تعریف کر رہے ہوں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر آپ سے مانگے گا یہ تمام, تو آپ سر یہ تمام بیسز بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, اور آپ کے سر پلے کچھ نہیں ہوگا. تو وہ ڈیبیٹ جو ہم نے ایک ہفتہ پہلے اس پلیٹ فارم پہ شروع کی تھی, آج وہ آپ کی ایک نیشنل ڈیبیٹ بن چکی ہے. سر یہ ریالٹیز ہیں. بلوچستان کے حالات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا, اور پالیسی میں اگر آپ کا شفٹ نہ آیا تو اس کی ایک بہت بھاری قیمت جو ہے ہمیں ادا کرنی پڑے گی. اچھا یہ کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ؟ یہ اپنا وقت پورا کریں گے, چلے جائیں گے. قیمت جو ہے نا وہ آپ کو, مجھے اور ہماری آنے والی جنریشنز کو ادا کرنی پڑے گی. آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اگر آج بلوچستان کے حالات یہ ٹھیک کرتے, جہاں کے لوگوں کو نوکری دیتے, یہاں پہ تمام ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ شروع ہوتے, تو آج لوگ بھی ایک آنرشپ فیل کر رہے ہوتے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. یہ صرف کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. دنیا جو ری شفلنگ کی طرف جا رہی ہے, نئے بلاکس بن رہے ہیں. عمران خان نے اپنے دور حکومت میں رشیا کا دورہ کیا کہ ہم بھی نئے پارٹنرز تلاش کرتے ہیں, ہم کب تک امریکہ کے امبریلا کے نیچے رہیں گے, اور امریکہ بدماشی ہمارے ساتھ کرتا ہے. اور دیر از نو فری لنچ. ظاہر سی بات ہے آپ ان سے مدد مانگیں گے, وہ پھر آپ سے بدلے میں کچھ کہیں گے. جیسا کہ کنفیشن, نیشنل کنفیشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب دنیا کے سامنے کر رہے ہیں. تو عمران خان نے تو اس وقت کہا کہ ہمیں اپنے نئے اتحادیوں کی طرف دیکھنا ہے. اگر اس وقت چائنا وچ از آلریڈی آور مین پارٹنر, اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی سر شامل ہو جاتا, تو آج خطے کے حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے, اور امریکہ سر بھی اکیلا رہ جاتا. لیکن اس خطے میں امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہم کہتے ہیں جی آپ بہت اچھے ہیں, اور بلوچستان اگر ایک بیس بھی ان کو دے دی گئی تو یقیناً اس بیس کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے گا, جو کہ بہت ہی الارمنگ ہے. اور دوستوں میں آپ کو آخر میں یہ خبر دے دوں کہ بھاٹی گیٹ تشدد کا واقعہ
اور دو جو پولیس اہلکار تھے، ایک ایس پی صاحب ہیں اور ایک ایس ایچ او صاحب ہیں، ان کو قصوروار جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق غلام مرزا کو 4.5 گھنٹے تک غیر قانونی حراست میں رکھا گیا اور ایس ایچ او کے کمرے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تشدد کے شواہد سی سی ٹی وی فوٹیج سے حاصل کیے گئے اور متاثرہ شخص نے شور کورٹ میں ریکارڈ کرائے گئے بیان میں کہا کہ پولیس افسران اس پر اپنی ہی بیوی اور بیٹی کے قتل کا اعتراف کرانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ اب رپورٹ میں واقعے کو پولیس افسران کی جانب سے غیر پیشہ ورانہ انداز میں ہینڈل کیے جانے کا انکشاف ہوا۔ یہ غیر پیشہ ورانہ نہیں ہے، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے۔ یہ غیر پیشہ ورانہ پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عادی مجرموں والا کام کیا ہے۔ تو سب اپنا خیال رکھیں۔ ڈی آئی جی جو آپریشن فیصل کامران صاحب انہوں نے کہا جی کہ ہمیں دکھ ہے، دکھ سے کچھ نہیں ہوگا، پرچے دیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس واقعے کے اندر مجرمانہ غفلت جو ہے برتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ کے